बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कप्तान से खौफजदा रवायती सियासी माफिया और उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों ने जल्दी जल्दी 30 नवंबर से पहले 27वीं तरमीम करने के चक्कर में 27वीं गैर आइनी तरमीम करने के चक्कर में खुद अपने हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। खौफजदा माफिया ने खुदकुशी कर ली है और कहा यह जा रहा है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब की जानिब से ना सिर्फ अपने साथ बल्कि अपने साथ साथ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ भी बड़ा हाथ कर दिया गया है। ये एक डिफरेंट राय आपको लग रही होगी, इसकी तफसीलात आगे चलकर आपके सामने रखते हैं। मैं बार बार एक बात करता हूं कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इस वक्त तमाम बड़े एंकर वेले कालमनगार और मुलाजम साफ़ी आपको इस आइनी तरमीम की बड़ी तारीफ़ें करते हुए भी नज़र आएंगे और बताएंगे बड़ा बैलेंस क्रिएट कर दिया गया है। लेकिन 27वीं तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, यानी इमरान खान का रास्ता रोकना। और अगर इमरान खान दोबारा इलेक्शन जीतने के नतीजे में दोबारा अगर इक़्तिदार में भी आ जाएं तो फिर एक बार उनके रास्ते में रुकावटें पैदा करना, यानी पहले तो उन्हें इलेक्शन ही ना जीतने देना और अगर वो इलेक्शन जीत जाएं तो उसके बाद उनके रास्ते में रुकावटें पैदा करना। वो तमाम ट्विटर अकाउंट्स जो कि इमरान खान साहब के मुखालफिन के समझे जाते हैं, जो कि इमरान खान के खिलाफ बुक्स का शिकार हैं, इस वक्त वहाँ पर एक ट्वीट बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। वो मैं आपके सामने रखता हूँ डॉक्टर शम्मा जनेजो साहिबा का। वो कहती हैं जनरल सायर शमशाद मिर्ज़ा पाकिस्तान के आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे, फिर ये ओहदा ही ख़त्म कर दिया गया है। आइनी तरमीम के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि आर्मी चीफ तमाम बहरी, एयर और बरी फौज के सरबराह होंगे और वो आर्मी ही से होंगे। फील्ड मार्शल ताहयात होंगे। यानी अगर इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो हाफिज़ साहब को खुद नहीं हटा सकते, उसे पार्लियामेंट से इम्पीच करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक मामला है जिसको वो भूल गई। क्या हाफिज़ साहब आपको नवंबर 2027 के बाद भी नज़र आ रहे हैं? इस हवाले से अभी तफसीलात इस आइनी तरमीम में आना बाकी हैं और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि नवंबर 2027 तक जो आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई थी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वो नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। अगर उन्हें तोसी देनी होती तो फिर ताहयात आर्मी चीफ, वर्दी पहनने का मामला और तमाम तर मराद देने का मामला शायद इस बिल के अंदर ना आता। मैं आगे चलकर एक्सप्लेन भी करता हूं। अच्छा, डॉक्टर शम्मा जनेजो साहबा से नीचे पूछा गया कि क्या इमरान खान दोबारा आ सकता है, अब तो उसका खेल ख़त्म नहीं हो गया। तो उन्होंने लिखा कि अगर उसके दोबारा आने का चांस ना होता तो इतने एहतमाम ना किए जाते। मैं भी इस बात की मुकम्मल तौर पर तायद करता हूँ कि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के साथ, आप लोगों की हमायत के साथ, जिन्होंने फरवरी 2024 में भी करोड़ों की तादाद में इमरान खान साहब को वोट दिए, आप उन्हें लेकर आए, लेकिन इमरान खान साहब का रास्ता रोका गया। आगे दोबारा ये रास्ता नहीं रोका जा सकता अगले इलेक्शन के नतीजे में, और उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि वहाँ क्योंकि रास्ता नहीं रोका जा सकता, इसलिए आगे चलकर इमरान खान साहब के रास्ते में रुकावटें पैदा करनी है। और क्योंकि ख़तरा है ना कि जनाब वो तमाम तर किरदार जिन्होंने आइन और कानून के ख़िलाफ़ इक़दाम किए हैं उनको अदालतों के कटहरे में आना पड़ सकता है। सबक सीखा है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने। मुशर्रफ साहब की जो मुवाख़ज़ा हुआ था ना, जो मुशर्रफ साहब को सज़ा हुई थी, उसके बाद फिर जनाब सबक सीखा है। इतना खौफ है क्योंकि आइनी और कानूनी इक़दाम उठाए गए हैं रवायती सियासी माफिया ने ताकतवर हलकों के साथ मिलकर, इसलिए उन्हें क्योंकि इस बात का ख़तरा है कि जनाब इमरान खान साहब दोबारा आएंगे तो हमें तो जनाब जवाबदेह होना पड़ेगा। इसलिए 2 काम किए जा रहे हैं 27वीं इस गैर आइनी तरमीम के अंदर। सबसे पहला काम है अदलिया को बेदस्तोपा करना, अदलिया को ग़ुलाम बुलाना, उनको मुकम्मल तौर पर ग़ुलामी ले जाना के अंदर ले जाना ताकि आज़ादाना फ़ैसला कोई भी ना दिया जा सके। मगर ये बात आगे चलकर इमरान खान साहब के हक़ में भी जा सकती है। जी हाँ, मैं इस तमाम तर सिचुएशन को इसलिए एंजॉय कर रहा हूँ। मैं बार बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि इसी किस्म का प्रोग्राम फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने भी बनाया था कि मैं शायद अब ये ओहदा नहीं छोड़ूंगा, हमेशा के लिए सदर रहूँगा पाकिस्तान का। क्या हुआ उसके बाद? फिर जनरल ज़िया-उल-हक़ साहब ने भी इसी किस्म का प्लान बनाया था, लेकिन कुदरत की लाठी बेआवाज़ है। उसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब का भी प्रोग्राम कुछ इसी किस्म का था, लेकिन उसके बाद फिर उनके साथ क्या हुआ? ये तमाम तर जो मसनूई तरीके से रुकावटें इमरान खान साहब के रास्ते में डाली जा रही हैं इमरान खान साहब को रोकने के लिए, ये आगे चलकर किस तरह से बदलेंगी। मेरा मकसद है एक एक करके तमाम चीज़ें आपके सामने खोलना। फ़र्ज़ करें अगर इसी को मिसाल बना लिया जाए कि जनाब अदलिया को बेदस्तोपा कर दिया गया है पार्लियामान के सामने, तो आगे चलकर तमाम तर जितने भी
جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان الیکشن کے نتیجے میں جو بننے والا وزیر اعظم ہے وہ تو تمام تر سروے یہی بتا رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے اگر نہیں آنے دیا تو آگے کیسے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو آنے دیں گے؟ تو جناب یہ پاکستان کیا دنیا بھر کی تاریخ ہے کہ کسی بھی جگہ کے اوپر دو لگاتار الیکشن کے اندر اگر دھاندلی کرنے کی کوشش کی جائے تو وہاں پر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے، ماضی میں اس کی ایسی مثالیں ہیں کہ تاریخ میں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نشان عبرت بن جایا کرتے ہیں وہ لوگ جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں۔ تو جناب عمران خان صاحب کی واپسی کا اگر ڈر نہ ہوتا تو خاص طور پر اس کے اندر یہ معاملہ نہ ڈلوایا جاتا جس کی طرف شمع جنوجو صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جناب تاحیات فیلڈ مارشل وہ وردی بھی نہیں اتاریں گے، ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ معاملہ آگے چل کر عمران خان صاحب کے حق میں اس لیے جائے گا کہ عدالتوں کو آپ بے دست و پا اس وقت اس لیے کر رہے ہیں کہ جناب عدالتیں ہمارے خلاف نہ بول سکیں۔ تو آگے چل کر پھر کیا ہوگا جب عمران خان صاحب کے پاس اقتدار ہوگا، جو کہ نظر آ رہا ہے۔ دوسرا معاملہ اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا، مزید مضبوط کرنے کا پروگرام پارلیمنٹ کے اوپر بھی لا کر بٹھا دینا اور آرمی چیف صاحب کے اختیارات اتنے بڑھا دینا تاکہ عمران خان صاحب کا راستہ روکا جائے۔ اچھا، اس کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ کس طرح سے معاملہ آگے چل کر الٹ سکتا ہے، کیونکہ پہلے بھی تو ماضی میں آپ اسی قسم کے دعوے کرتے رہے نا کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے تھے اور عمران خان صاحب کا 10 سال کا کوئی منصوبہ تھا، عمران خان صاحب صدارتی نظام لانا چاہتے تھے۔ ویسے شرم آنی چاہیے ان تمام بڑے اینکروں کو، ویلے کالم نگاروں کو اور ملازم صحافیوں کو، یہ تمام تر الزامات جو عمران خان صاحب کے اوپر لگاتے تھے، اب یہ تمام تر حرکتیں جو کہ آپ عمران خان صاحب کے اوپر الزامات لگاتے تھے کہ وہ ان کا کرنے کا پروگرام ہے، کیونکہ یہ جھوٹے الزامات تھے، اصل میں سارا پلان کس کا تھا وہ تو بالکل اب بات واضح ہو گئی ہے۔ اچھا، اس آئینی ترمیم کے اندر جو کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے منظور کروانے کے بعد ہے، یہ جو ترمیم کا بل سینٹ کے اندر پیش کر دیا گیا ہے، اس میں پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ مجوزہ آئینی ترمیم یہ ہے اور اس ترمیم کے مطابق آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف کا تقرر صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کرے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ابھی جب سیر شمشاد مرزا صاحب ریٹائر ہوں گے تو ختم ہو جائے گا، اور تجویز یہ ہے کہ پاک آرمی سے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا تقرر کیا جائے گا۔ یہ کون کرے گا؟ وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی تجویز پر، یعنی اگر شہباز شریف صاحب ابھی چاہیں گے تو وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی تجویز پر پاک آرمی سے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا تقرر کریں گے۔ یہ وہی نقطہ ہے جس کی جانب 2 دن پہلے میں نے اشارہ کیا تھا کہ کسی 4 سٹار جنرل کو آرمی چیف کے طور پر سامنے لایا جا سکتا ہے اور فیلڈ مارشل صاحب 5 سٹار جنرل کے طور پر تمام تر معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے۔ اب اس عہدے کا بھی نام بدل دیا گیا، آرمی چیف کی بجائے کہا گیا کہ آرمی چیف تینوں جو مسلح افواج ہیں ان کی سربراہی کریں گے، لیکن پاک آرمی سے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا تقرر کیا جائے گا۔ اب یہ بات میڈیا اس طرح سے نہیں بتا رہا آپ کو، اس کی کچھ وجہ ہے، وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا، اگلی ویڈیو بھی بڑی خاص ہے کیونکہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کے اوپر ابھی کئی ویڈیو ہونی ہیں، اور خاص طور پر ایسے ماحول کے اندر کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ کل سے ہمارا نعرہ ہے جمہوریت زندہ باد، آمریت مردہ باد۔ کل رات سے ہم تحریک شروع کرنے، بلکہ تحریک کل باقاعدہ سے جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ 27ویں غیر آئینی ترمیم کا ہم نے راستہ روکنا ہے اور پھر ہم وہی فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے عوام چاہیں گے۔ قیدیوں کی رہائی بھی ہمارے ایجنڈے کے اندر شامل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس ترمیم کے اندر فیلڈ مارشل صاحب سے یا آرمی چیف صاحب سے ہاتھ ہوا ہے تو پھر آخر کار اپوزیشن جو ہے وہ جو ہے تحریک کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ تو جناب یہ ہاتھ تو اس وقت آئے گا نا سامنے، یہ جو ہاتھ ہوا ہے یہ ہاتھ تو اس ہاتھ کا تو اس وقت پتہ چلے گا جب پاکستان نومبر 2027 کے بعد جو ہے وہ 2028 میں اگلے الیکشن کی جانب بڑھے گا، اور ان الیکشن کے نتیجے میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو پھر اس نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو، اب تو یہ بات کئی سینئر صحافی بھی کر رہے ہیں بشمول مظہر عباس اور دیگر لوگ، کہ جناب آگے چل کر کسی وقت انہیں عمران خان صاحب کے ٹرک میں سوار ہونا پڑے گا اور اپنے ہاتھوں سے تمام تر اپنے گلے کاٹ کر انہوں نے طاقتور حلقوں کے حوالے کر دیے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں صرف اور صرف ایک خوف ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اچھا، اب جناب فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کا رینک حاصل کرنے والا تاحیات یونیفارم میں رہے گا، یعنی کہ فیلڈ مارشل کی برابری کا عہدہ جو
ایئر چیف کو اگر مل جاتا ہے یا نیول چیف کو مل جاتا ہے تو جناب وہ تاحیات یونیفارم میں رہیں گے اور جناب ان کا رینک بھی جو ہے وہ تاحیات ہے اور مراعات بھی تاحیات ہیں۔ اب اس کے پیچھے اصل میں وہی خوف چھپا ہوا ہے کہ جناب ایک طرف تو یہ فیلڈ مارشل صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ عہدہ بھی تاحیات رکھیں، آپ جناب یونیفارم بھی تاحیات پہنیں، آپ کا رینک بھی تاحیات برقرار رہے گا، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ آپ نومبر 2027 کے بعد جب گھر چلے جائیں گے۔ یعنی اس ترمیم کے اندر ایسا کسی قسم کا کوئی سر دست ایسا کوئی پروگرام یا پلان نظر نہیں آ رہا کہ آرمی چیف صاحب عاصم منیر صاحب نومبر 2027 کے بعد بھی اپنے اس عہدے کے اوپر رہیں گے۔ یہی وہ ٹیکنیکل معاملہ ہے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب نواز شریف اور آصف زرداری کی جانب سے طاقتور حلقوں کے ساتھ اور آرمی چیف صاحب کے ساتھ ہاتھ کیا گیا ہے، اور نومبر 2027 میں جب وہ اگلے آرمی چیف کی یا اگلے جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کریں گے تو اس کے بعد صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلی دفعہ بھی تعیناتی 5 برس کے لیے ہوگی، یعنی 2027 سے لے کر 2032 تک، اور اگر موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو وہ بھی 2027 سے 2032 تک کی ہوگی۔ پھر وہی کہوں گا کہ سامان 100 برس کا ہے مگر پل کی خبر نہیں، لیکن سر دست اس 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہی کہا گیا ہے کہ آپ گھر چلے جائیں، آپ فیلڈ مارشل کا عہدہ انجوائے کریں، علامتی عہدہ، آپ کو مراعات بھی ملیں گی، آپ کے خلاف کسی عدالت کے اندر کوئی کارروائی بھی نہیں ہوگی، یعنی ایک سیف ایگزٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور خطرہ کیا ہے؟ پھر وہی شمع جنیجو صاحبہ کا ٹویٹ کہ اگر خطرہ نہ ہوتا عمران خان صاحب کے واپس آنے کا یا اس ہائبرڈ نظام کے گھر جانے کا تو اس قسم کی چیزیں کیوں ڈالی جاتی کہ جناب مجوزہ آئینی ترمیم کے مطابق فیلڈ مارشل ہو، مارشل آف ایئر فورس ہو یا پھر ایڈمرل آف فلیٹ کا عہدہ ہو، وہ پارلیمنٹ کے مواخذے سے ختم کیا جا سکے گا، یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کا، فیلڈ مارشل صاحب کا مواخذہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اب اس میں کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پتہ ہے اس بات کا کہ 2/3 اکثریت عمران خان صاحب قومی اسمبلی سے تو حاصل کر لیں گے، سینٹ کا کیا کیا جائے؟ اب اس کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ اسی ترمیم کے اندر جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ بھی پورے سینٹ کے ایک ہی مرتبہ کرائے جانے کی تجویز بھی آ گئی ہے کہ جناب تاکہ اسی جعلی مینڈیٹ والی اسمبلی کے ذریعے اگلے 6 برسوں کے لیے 50 کی بجائے، یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے نا آئین کے مطابق کہ آدھے سینٹ کے ارکان پہلے منتخب کیے جاتے ہیں، آدھے ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر 3 سال کے بعد دیگر آدھے منتخب کیے جاتے ہیں، یعنی اس دوران ایک الیکشن بھی ہو جاتے ہیں اور پروپورشن چینج ہو جاتا ہے، یعنی اگر پی ٹی آئی آ جاتی ہے تو پھر اگلے ٹرم کے اندر وہ اپنے سینیٹر زیادہ لا سکتی ہے۔ تو اس پر قابو پانے کے لیے اس تجویز کے اندر یہ ڈرامہ بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب اسی جعلی پارلیمان سے پوری کی پوری سینٹ منتخب کرا لی جائے اگلے 6 برسوں کے لیے، تاکہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئیں، یعنی اس بات کا پتہ ہے کہ وہ عمران خان اقتدار میں آئے گا، 2/3 اکثریت بھی لے لے گا، تو پھر اگر سینٹ میں اس کے پاس اکثریت ہوگی تو پھر تو جناب ہماری امپیچمنٹ ہو جائے گی۔ پھر ان تمام تر چیزوں کا راستہ روکنے کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب عدالتی استثناء حاصل ہوگا فیلڈ مارشل صاحب کو بھی، اسی طرح سے جناب مارشل آف ایئر فورس کو بھی اور ایڈمرل آف فلیٹ کو بھی، اور پھر انہیں بالکل صدر کی طرح عدالتی استثناء حاصل ہوگا، اور کمانڈ مدت پوری ہونے پر وفاقی حکومت جو ہے انہیں ریاست کے مفاد میں کوئی اور ذمہ داری بھی سونپ سکتی ہے۔ اب اس کے اندر کئی دیگر چیزیں ہیں کہ جناب ججز کے بھی معاملات ہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ، آئینی کورٹ کے معاملات بھی ہیں، ان کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک علیحدہ سے ویڈیو چاہیے، اس کے اوپر بھی آگے چل کر ہم تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر کے بعد وزیر اعظم کو بھی فوجداری مقدمات سے استثناء کی ترمیم کمیٹی میں پیش کر دی گئی ہے، صدر کو بھی مکمل طور پر پوری زندگی کے لیے کہ جناب انہیں بھی استثناء حاصل ہوگا، وہ بھی کسی عدالت کے اندر نہ یعنی وہ تمام تر کردار، چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہیں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ عاصم منیر صاحب ہیں، وہ تمام کے تمام کردار جن کو اس بات کے حوالے سے خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ کر تمام تر معاملات کو ریورس کر سکتے ہیں، یہ ترمیم بھی ریورس ہو سکتی ہے، عدالتوں کے اندر ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے اور آگے چل کر انہیں سزائیں مل سکتی ہیں، اس لیے یہ تمام تر تہیں اس لیے قائم کی گئی ہیں کہ فیلڈ مارشل ہو، مارشل آف ایئر فورس ہو، ایڈمرل
ایڈمرل آف فلیٹ ہو، رینک حاصل کرنے والا تاحیات جو ہے وہ یونیفارم میں رہے گا۔ اب تاحیات یونیفارم میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تاحیات اس عہدے کے اوپر قائم رہیں گے۔ اس معاملے کو سمجھیے، کچھ ٹی وی چینلز اس کے اوپر کنفیوژن پلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ ویلاگرز بھی، کہ شاید تاحیات رہیں گے۔ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ فیلڈ مارشل، اور اب جناب انہیں جو ہے وہ گھر نہیں جائیں گے یا انہیں اس عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکے گا، وہ ہمیشہ کے لیے اب وہی فیلڈ مارشل ہیں جب تک جناب وہ اس دنیا سے چلے نہ جائیں۔ ایسا نہیں ہے، ان کے عہدے کی مدت وہی ہے جو کہ پہلے 3 سال تھی اور اب بڑھا کر جو ہے وہ 5 سال کر دی گئی ہے، یعنی نومبر 2027 تک۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی آ رہی ہیں، لیکن اس وقت کی جو تفصیلات ہیں وہ صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کپتان سے خوفزدہ مافیا نے اپنے گلے کاٹ کر حوالے کر دیے ہیں، طاقتور حلقوں کے خودکشی کر لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کر نومبر 2027 کے بعد کی صورتحال کے مطابق جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب اور حافظ صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ کر دیا ہے، اور توسیع نہ دینے کے اس فیصلے کے نتیجے میں یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ نومبر 2027 میں آپ کو گھر بھجوانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔